अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स नॉवल बाय मिन्ना अल महर, और मैं हूं आपकी राइटर। मैं लेकर आई हूं आपके लिए आज की अगली किस्त। सबसे पहले ये बता दूं कि आज की किस्त का जो 80% है वो आपकी डिमांडिंग एपिसोड है, जो आप पिछले दिनों से डिमांड कर रहे हैं, वीर और फरिश्ते, उन पर है। बहुत ही ज़बरदस्त सी एपी है आज की। और अगर कल भी किस्त चाहिए तो टारगेट डन करें। कल जैसे कि आप सबको पता है मैं जॉब करती हूँ, तो इसी सूरत में रोज़ एपी दिया करूँगी जब टारगेट डन हुआ करेगा। अब जैसा कि आपको पता है नावल अपने ट्रैक पर आ गया है। अब बहुत ज़्यादा ट्विस्ट आने वाले हैं। मज़ा तो तभी बरकरार रहेगा अगर एपी रोज़ आएगी। तो करना कुछ नहीं है, आपको बस टारगेट डन करना है। और टारगेट आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा कम देती हूँ ताकि आप लोग आसानी से पूरा कर लें, मगर आप लोगों से वो पूरा ही नहीं होता। अब तक जो भी एपिसोड मैं दे चुकी हूँ मेरे रीडर्स की वजह से दे रही हूँ, जो कि कहते हैं कि हमें एपिसोड दी जाए। भैया आपकी वजह से ही ये एपिसोड आ रही है। ओके, अगली किस्त के लिए आपको करना ये है कि जस्ट 420 सब्सक्राइबर डन करने हैं, 100 लाइक और 30 कमेंट्स। इतना कम टारगेट दिया है जिस पर आपको अगली किस्त कल मिल जाएगी। ओके, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, तो बाय बाय। आइए किस्त रीड करते हैं। ओके, हम लोग पढ़ रहे हैं तस्वीर जान सीज़न 2 ऑफ खुमार जुनून, तहरीर मिन्ना अल महर, और किस्त नंबर है 114 का पार्ट 1। वलीमे का फंक्शन भी बहुत बड़े पैमाने पर मुनक्किद किया गया था। पारसा पीच जबकि हिजाब सिल्वर कलर की घेरेदार मैक्सी में मलबूस थी। दोनों वलीमे की मुनासबत से किए गए मेकअप में बेहद हसीन लग रही थी। चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कुराहट रक्सा थी। हाजिम ग्रे जबकि बासिल ब्लैक प्रिंस कोट में मलबूस था। दोनों बेहद हैंडसम लग रहे थे। आज भी लड़के और लड़कियों का इंतज़ाम अलहदा किया गया था। स्टेज लड़कियों वाली साइड पर बेहद खूबसूरती से सजा हुआ था। लड़कियों वाली साइड पर घर के मर्दों के अलावा किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। इस बात का ख़ास ख्याल मीर रख रहा था। अभी कुछ देर में दोनों जोड़ियों की एंट्री थी। सबसे पहले हिजाब और हाजिम हाथों में हाथ डालते अंदर आए। दोनों एक साथ परफेक्ट कपल की अक्कासी कर रहे थे। हाजिम ने इसका हाथ मजबूती से थाम रखा था। वो जैसे ही एंटर हुए थे इन पर फूलों की बरसात कर दी गई। इनके बाद पारसा और बासिल पर यूं ही फूल बरसाए गए। वो दोनों चलते स्टेज पर जाके बैठ चुके थे। वलीमे का फंक्शन पूरी आबोताब से जारी था। जब हरीम एक तरफ खामोश सी बैठी थी। इसकी शादी इस महीने के आखिर में थी। पिछले कुछ दिनों से वो इतनी डिस्टर्ब थी कि ठीक से अपनी पढ़ाई पर भी फोकस नहीं कर पा रही थी। सामने आयत और अरूश एक साथ खड़ी जाने कौन सी बातें कर रही थी। आयत इसे देखकर वैसे ही साइड पर हो जाती थी, इसलिए हरीम एहतियात कर रही थी कि आयत का मूड इसकी वजह से ख़राब ना हो। अरूश की बेचैन नज़रें इधर उधर किसी को तलाश कर रही थी। आयत इसकी बेचैनी कब से नोट कर रही थी। वो चलते हुए इसके नज़दीक आ गई। आज वो मरजंटा रंग के शर्ट और प्लाजो में मलबूस थी। क्या हुआ अरूश, किसे तलाश कर रही हो? आयत इसकी ठोड़ी के नीचे हाथ जमाती हुई बोली। आयत को अपने भाई के लिए ये लड़की बिल्कुल परफेक्ट लगती थी। वो जितनी प्यारी थी इससे प्यारी इसकी बातें थी। किसी को भी नहीं, अरूश नफ़ी में सर हिलाती हुई बोली। फिर तुम्हारी निगाह भटक भटक कर एंट्रेंस की तरफ क्यों जा रही है? आयत इसकी नज़रों की चौड़ी पकड़ती हुई बोली। बस ऐसे ही, अरूश लापरवाही से बोली। वैसे अगर तुम माहिर भाई को ढूंढ रही हो तो वो नहीं आए आज।
میں نے فون کیا تھا، انہوں نے بتایا طبیعت خراب ہے۔ آیت جیسے اس کے دل کی بات جان گئی تھی۔ تمہیں کس نے کہا؟ میں تمہارے بھائی کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ عروش گھبراتی ہوئی اس کی بات کی نفی کر گئی، مگر اس کا دل اس کی طبیعت خرابی کا سن کر بوجھل ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ماہر اپنی طبیعت خرابی میں اپنے کھانے پینے کا دھیان تک نہیں رکھتا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے جو بھی ہو، مجھے بھلا کیا پرواہ؟ اس نے اپنے تیزی سے دھڑکتے دل کو ڈپٹا۔ اچھا، مجھے لگا تم بھائی کو ڈھونڈ رہی ہو۔ آیت نے اداسی سے اسے دیکھا۔ وہ چاہ رہی تھی کہ اس میں اور ماہر میں سب ٹھیک ہو جائے۔ میں دانین کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ وہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتی تیزی سے وہاں سے نکلی۔ ماہر اس وقت اپنے گھر موجود تھا۔ وہ بستر پر اوندے منہ گرا ہوا تھا۔ کل سے وہ جب سے عروج سے بات کر کے آیا تھا وہ یہیں پڑا تھا۔ کسی چیز کا من نہیں چاہ رہا تھا۔ اس نے اپنی طرف سے ہر کوشش کر کے دیکھ لی تھی عروج کو منانے کی۔ اپنی انا مار کے اس کے سامنے جھک تک گیا تھا، مگر اس کی وشے اتنی سنگ دل تھی کہ وہ اس سے بات کیے بغیر وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ دوسری بار اسے باور کروا چکی تھی کہ وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کے رویے سے ہرٹ ہوئی تھی، مگر اب وہ جھک رہا تھا، اس سے معافی مانگ رہا تھا، مگر اس کی وشے پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ آج وہ جان بوجھ کر نہیں گیا تھا کہ کہیں دوبارہ وہ طلاق کی بات نہ چھیڑ لے، اور نہ ہی کل سے اس نے کوئی میسج بھیجا تھا۔ پہلی بار ماہر حشام لشاری کسی لڑکی کے لیے رویا تھا۔ عروش اس سے طلاق چاہتی تھی، یہ سوچ ہی اس کا دماغ بند کر رہی تھی۔ وہ کل پوری رات نہیں سو سکا تھا۔ وہ پوری رات نم آنکھوں سے اس کی تصویر کو دیکھ کر اپنے دل کی حکایات سناتا رہا۔ آیت کے فون کرنے پر اس نے یہی کہا تھا کہ اس کی طبیعت خراب ہے، مگر حقیقتاً وہ اس لیے نہیں گیا تھا کیونکہ وہ دوبارہ عروش کے منہ سے طلاق یا علیحدگی کی بات نہیں سن سکتا تھا۔ وہ اس سے زور زبردستی بھی نہیں کر سکتا تھا، وہ مزید بدگمان ہو جاتی، اور یہی تو وہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس کے دل میں جگہ بنانا چاہتا تھا۔ وشے تمہاری ہر بات مان سکتا ہوں سوائے علیحدگی کی بات کے۔ وہ عروش کی مایوں والی تصویر نکالے بیٹھا تھا۔ وہ کتنی پیاری لگ رہی تھی اس دن۔ وشے بہت ظالم ہو تم، ایک بار میری دسترس میں آ جاؤ، سارے حساب بے باک کروں گا۔ وہ اس کی تصویر کو لبوں سے چھوتا ہوا بولا۔ فرشتے کل سے بے چین سی تھی۔ اس نے جب سے میر کو ہاں کی تھی وہ اس کا کھلتا چہرہ دیکھ کر بے چین ہو چکی تھی۔ اسے پتہ تھا شادی سے فارغ ہو کر وہ اپنے نکاح کا رولا ڈال دے گا، اور جب تک اس کا اور فرشتے کا نکاح نہیں ہو جائے گا سکون سے نہیں بیٹھے گا۔ اس نے اپنا دل ٹٹولا تھا کہ کیا ان 6 ماہ میں شاہ میر افندی اپنی نرم طبیعت سے اس کے دل میں جگہ بنا سکا تھا؟ اس کے دل میں ہر طرف گہری خاموشی تھی۔ شاہ میر افندی آج بھی اس کے دل میں کہیں نہیں تھا، کیونکہ فرشتے حاشر دستگیر کے دل میں صرف اور صرف شاہ میر افندی کا ڈیرا تھا۔ وہ سنگ دل انسان اپنی ساری سنگ دلیوں سمیت شان سے اس کے دل میں براجمان تھا۔ اس کا دل شاہ میر افندی کے لیے دھڑکتا تھا۔ اس کی دھڑکنیں اس سنگ دل کے تابع تھیں۔ وہ اسے تکلیف میں دیکھ کر کبھی خوش نہیں رہ سکتی تھی۔ شاہ میر افندی نے اسے ریجیکٹ کیا تھا تو فرشتے نے اسے دکھانے کی خاطر میر کو ہاں کر دی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پنپتا جواب شاہ میر افندی بھی پڑھ چکا تھا۔ فرشتے کی آنکھیں کہنا چاہ رہی تھیں، دیکھ لو شاہ میر افندی، اگر تم نے مجھے ریجیکٹ کر دیا تو میرے پاس بھی ایک بہترین آپشن موجود ہے۔
فرشتے نے کتنی مشکلوں سے کتنی ہمت مجتمع کر کے شاہویر افندی کو پرپوز کیا تھا، اسے اپنے دل کی باتیں سنائی تھیں، اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، مگر شاہویر نے تو منٹوں میں اسے آسمان سے زمین پر لا پٹکا تھا۔ اس کی باتیں آج بھی فرشتے کو ہرٹ کرتی تھیں۔ وہ ان پلوں کو سوچتی تو پھر بے بس ہو کر رونے لگتی تھی۔ آج بھی اس کی زندگی میں شاہویر افندی کے علاوہ کسی کی جگہ نہیں تھی۔ دانین نے اس کے سرخ چہرے کو پریشانی سے دیکھا۔ فرشتے، تمہاری طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، لگتا ہے بخار تیز ہو رہا ہے۔ دانین اس کے لیے فکر مند نظر آ رہی تھی۔ آج فرشتے کا چہرہ کملایا سا تھا، بلیک کلر میں اس کا سرخ چہرہ بہار دکھلا رہا تھا۔ آج اس نے میک اپ کے نام پر محض سرخ لپسٹک لگا رکھی تھی۔ ٹھیک ہوں میں، وہ نکاح زدہ آواز میں بولی۔ کہاں سے ٹھیک ہو؟ چہرہ دیکھو اپنا، کتنا سرخ ہو رہا ہے۔ دانین اس کے تپتے چہرے کو چھو کر بولی۔ تم اندر چلو، وہاں روم میں کچھ دیر جا کر بیٹھو۔ دانین اسے لیے برائڈل روم میں چلی گئی تھی، جو خالی تھی۔ فرشتے خاموشی سے صوفے پر لیٹ چکی تھی۔ یکدم اس کا دل گھبرانے لگا، وہ تیزی سے اٹھتی واش روم کی جانب بھاگی۔ دیکھا، میں کہہ رہی ہوں نا، بہت خراب ہے تمہاری طبیعت۔ 2 نوالے نہیں کھائے ٹھیک سے اور اوپر سے وومٹنگ بھی سٹارٹ ہو گئی۔ فرشتے، اتنی لاپرواہ کیوں ہو؟ دانین اس کے واش روم سے نکلتے ہی اسے صوفے پر بٹھاتی پانی پلانے لگی۔ چپ کر کے یہاں بیٹھو، میں میر بائی کو لے کر آتی ہوں، پھر ہم ابھی کے ابھی ڈاکٹر کے پاس چلیں گے۔ دانین اس کا چہرہ پیار سے چھوتی ہوئی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ فرشتے نے نکاحت سے صوفے کی پشت پر سر ٹکا دیا۔ دانین وہاں سے نکلتی لڑکیوں والی سائڈ پر آئی، جہاں اسے ویر نظر آ گیا، جو وہاں سے نکل رہا تھا۔ ویر بھائی، دانین اسے پکارتی اس کے پیچھے آئی تھی۔ ویر اس کی پکار پر مڑتا اس کی طرف آیا۔ کیا ہوا دانی؟ وہ دانین کا پریشان حال چہرہ دیکھ کر بولا۔ بھائی، میر بھائی کو یا حاشر انکل کو بھیج دیں۔ دانین پریشان سی بول رہی تھی۔ دانین کو معلوم تھی اس کی نیچر، وہ لڑکیوں سے کتنا چڑھتا تھا۔ اگر کبھی اس کی دوستیں گھر آ جاتی تھی تو وہ غلطی سے بھی اس کی طرف نہیں بٹکتا تھا، مگر وہ شاید وہ جانتی ہی نہیں تھی کہ فرشتے حاشر دستگیر کا شمار ان لڑکیوں میں سے ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو شاہویر افندی کو جان سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ حاشر انکل کا نام سن کر وہ ٹھٹکا تھا۔ میر کی تو چلو خیر تھی، سب سے زیادہ اگر دانین کو وہ تنگ کرتا تھا تو سب سے زیادہ نخرہ بھی وہی اٹھاتا تھا۔ کیا ہوا میرا بچہ، کچھ بتاؤ گی؟ دانین کو رونے کی تیاری پکڑتا دیکھ کر وہ پیار سے پچکارتا ہوا بولا۔ بھائی، وہ نا فرشتے کی طبیعت بہت خراب ہے، اس کو اتنا تیز بخار ہے، وہ مان ہی نہیں رہی ڈاکٹر کے پاس جانے کو۔ آپ کچھ کریں نا، بڑی مشکل سے برائڈل روم میں بٹھا کر آئی ہوں۔ فرشتے کی طبیعت خرابی کا سن کر اس کے دل کو کچھ ہوا۔ میرا بچہ، آپ رونا بند کرو، میں دیکھتا ہوں، وہ اس کا چہرہ نرمی سے سہلاتا ہوا بولا۔ آپ میر بھائی کو بلا دینا، وہ بضد تھی کہ میر کو بلایا جائے۔ دانین کو پیچھے سے میر آتا نظر آیا۔ دانین ویر کو چھوڑ کر اس کی طرف بھاگی۔ ویر تیزی سے وہاں سے نکلتا برائڈل روم کی طرف بڑھا۔ اب اسے فرشتے کے علاوہ کسی کا ہوش نہیں تھا۔ وہ برائڈل روم کا دروازہ کھولتا تیزی سے اندر آیا، جہاں وہ صوفے سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر بھی وہ آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ اسے لگا دانین میر کو لائی ہوگی، مگر وہ کہاں جانتی تھی کہ اس کا دیوانہ بھاگا بھاگا آیا تھا۔ اینجل، آنکھیں کھولو نا، کیا ہوا میری جان؟ وہ اس کی طرف جھکتا ہوا اس کا گال تھپ تھپاتا ہوا بولا۔ اسے لگا شاید وہ نیم بے ہوشی میں جا چکی ہے، اس لیے آنکھیں نہیں کھول رہی۔
ویر بے چین ہوا تھا۔ ویر کی آواز اپنے اتنے قریب محسوس کر کے فرشتے نے پٹ سے آنکھیں کھول لی تھیں۔ ٹھیک ہو تم؟ وہ اس کے گال پر ہاتھ رکھے نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ فرشتے کو ایسا لگا کہ وہ خواب دیکھ رہی ہے، مگر اپنے عارض پر موجود اس کا ہاتھ محسوس کر کے وہ ہوش میں آئی تھی۔ ٹھیک ہوں۔ فرشتے نے اس کا ہاتھ اپنے عارض سے پیچھے جھٹکا تھا۔ اسے وہ اپنی فکر کرتا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ جب وہ اس کی زندگی میں صرف اتنی حیثیت رکھتی تھی کہ وہ دانین کی دوست ہے، تو پھر یہ فکر مندی کیسی؟ اگر اس کی جگہ میر ہوتا تو شاید اس کا فکر مند ہونا اسے اتنا عجیب نہ لگتا، کیونکہ وہ ہزاروں بار اسے جتا چکا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ نہیں ٹھیک، دیکھو چہرہ کتنا سرخ ہو رہا ہے اور آنکھیں بھی۔ آؤ تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلوں۔ ویر نے اس کی کلائی تھامی تھی تاکہ وہ اسے سہارا دے سکے۔ فرشتے ابھی بھی صوفے پر بیٹھی تھی۔ اس میں اتنی ہمت ہرگز نہیں تھی کہ وہ کھڑے ہو کر اس کے ساتھ بحث کرتی۔ آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے ویر کا ہاتھ بری طرح جھٹکا تھا۔ اس کا فکر مندی والا انداز فرشتے کے غصے کو بڑھا گیا۔ وہ تو اس کے ٹائپ کی ہی نہیں تھی، یہی کہہ کر اس نے فرشتے کو جھٹکا تھا۔ پھر اب کیوں وہ اس کے لیے فکر مند ہو رہا تھا؟ اسے ذرا سی تکلیف میں دیکھ کر تڑپ جاتا تھا۔ یہ ایک بار نہیں، اس نے کئی بار محسوس کیا تھا کہ وہ اس کے لیے فکر مند ہوتا ہے۔ فرشتے بحث نہیں کرو، ابھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ آؤ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، بعد میں چاہے جتنی مرضی باتیں سنا لینا۔ ویر اس کے ہاتھ جھٹکنے پر برا ہرگز نہیں مانا تھا۔ مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ آپ کو ایک بار سمجھ کیوں نہیں آتا؟ دانین میر کو لینے گئی ہے، میں اس کے ساتھ جاؤں گی۔ وہ ذرا سی بات کر کے ہانپنے لگی تھی۔ وہ بہت دھیمے سے بات کر رہی تھی۔ گلا خراب ہونے کی وجہ سے اسے پہلے ہی گلے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ کیوں جاؤ گی تم میر کے ساتھ؟ ویر غصے سے پاگل ہوا تھا۔ اس کے منہ سے میر کا نام ایک آنکھ نہ بایا تھا، کیونکہ وہ میرا ہونے والا شوہر ہے۔ اب کی بار وہ کچھ بلند آواز میں بولی تھی۔ نہیں ہے وہ تمہارا ہونے والا شوہر۔ ویر کے دماغ کی رگیں بری طرح پھڑپڑائی تھیں۔ یہ آپ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے، یہ میری زندگی ہے، اس میں سارے فیصلے بھی میرے ہوں گے۔ آپ کو انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اپنی یہ جھوٹی فکر کہیں اور دکھائیں۔ فرشتے کا دماغ بری طرح چکرا رہا تھا، اوپر سے اس کا رویہ فرشتے کو پریشان کر رہا تھا۔ میری فکر جھوٹی نہیں ہے اینجل، مجھے سچ میں تمہاری فکر ہے۔ وہ اس کے صوفے کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھتا اس کے ہاتھ پر نرمی سے ہاتھ ٹکا گیا۔ کیوں ہے آپ کو میری فکر؟ میں تو محض آپ کی دانین گڑیا کی دوست ہوں، پھر کیوں یہ فکر، یہ عنایتیں؟ کیا آپ دانین کی ہر دوست کے ساتھ اتنی ہی نرمی سے پیش آتے ہیں، یا میں یہ سمجھوں کہ آپ کی نیت مجھ پر خراب ہو گئی ہے؟ وہ اس کے اینجل پکارنے پر بری طرح مشتعل ہوتی غلط الفاظ اپنے منہ سے نکال گئی۔ ویر پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا وہ اسے اتنا کریکٹر لیس سمجھ رہی تھی؟ کیونکہ محبت کرتا ہوں میں تم سے، سمجھی تم ایسی بات زبان پر لائی کیسے؟ تم بہت خاص ہو شاہ ویر افندی کے لیے۔ شاہ ویر افندی کے دل کی دنیا فرشتے حاشر دستگیر کے نام سے آباد ہے۔ اس دل کو تمہاری اتنی چاہ ہے کہ تمہارے ارد گرد کسی کو دیکھتا ہوں تو پاگل ہونے لگتا ہوں، خواہ وہ میرا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ وہ اس کے کندھے جکڑتا شدت سے چیخا۔ اس وقت وہ اس کی فکر میں پاگل ہوتا کوئی دیوانہ لگ رہا تھا۔ فرشتے بے یقینی سے آنکھیں کھولے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ فرشتے حاشر دستگیر، شاہ ویر افندی بھی تم سے محبت کرتا ہے، بے حد، بے انتہا۔
اس دن سب بکواس کی تھی میں صرف اور صرف اپنی اینجل سے محبت کرتا ہوں۔ تم میرے لیے صرف دانین کی دوست نہیں ہو بلکہ میری زندگی ہو۔ میں تمہیں پروٹوکول دیتا ہوں اس لیے نہیں کہ تم دانی کی دوست ہو بلکہ اس لیے کیونکہ تم میری اینجل ہو۔ شاہور افندی کی اینجل اس کی زندگی۔ وہ دیوانوں کی طرح اسے یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ اس کی محبت ہے۔ فرشتے کی آنکھوں نے احتجاج کیا تھا۔ بے ساختہ کتنے ہی آنسو اس کی آنکھ سے نکلتے اس کے عارض کو بھگو رہے تھے۔ فرشتے نے اس دن کو یاد کر کے ہچکی بھری تھی جب اس نے شاہور افندی سے اظہار محبت کیا تھا۔ آج وہ اس کی جگہ کھڑا تھا اور وہ خود شاہور افندی کی جگہ پر کھڑی تھی۔ ایک دن تھا جب میں نے آپ سے اظہار محبت کیا تھا کیونکہ مجھے میر کا پرپوزل منظور نہیں تھا، مگر آپ نے کیا کیا، مجھے دھتکار دیا۔ جانتے ہیں کتنی ہمت مجتمع کی تھی خود میں آپ کو بتانے کے لیے کہ فرشتے دستگیر کی زندگی میں شاہور افندی بہت خاص ہے، مگر آپ نے میری محبت کی نہیں بلکہ میری توہین کی۔ وہ بولتے بولتے لمبی سی ہچکی بھر گئی۔ اینجل میری بات سنو۔ ویر کچھ کہنا چاہتا تھا جب فرشتے اسے خاموش کروا گئی۔ آج میں بولوں گی اور آپ سنیں گے۔ اب آپ کو احساس ہو گیا ہے کہ آپ کو تو فرشتے سے محبت ہو گئی ہے۔ اظہار کر دیتا ہوں یہ تو ویسے ہی میرے پیچھے پاگل ہے، مگر آپ غلط ہیں۔ میں آپ کو بہت پیچھے چھوڑ آئی ہوں۔ اب سے میری زندگی میں شاہور افندی ہے، شاہور افندی کہیں نہیں ہے۔ میں میر کو ہاں کر چکی ہوں۔ اب مجھے فرق نہیں پڑتا آپ کے اظہار سے، کیونکہ اب میں میر کی امانت ہوں۔ میں اپنی زبان کی پکی ہوں۔ اب میرا نکاح میر سے ہی ہوگا اور بہت جلد ہوگا، کیونکہ میں جانتی ہوں دل ٹوٹنے سے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ میں ہرگز نہیں چاہوں گی کہ میری وجہ سے اس پیارے انسان کو تکلیف ہو۔ شاہور افندی تم سے لاکھ درجے بہتر ہے، جو ہمیشہ مجھے ہنسانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ ایک وقت تھا جب آپ نے مجھے ریجیکٹ کیا تھا، آج آپ کو فرشتے حاشر ریجیکٹ کرتی ہے۔ فرشتے کی باتوں پر ویر بے یقین ہوا تھا۔ بے یقین تو باہر کھڑا وجود بھی ہو گیا تھا۔ میر کا رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑ چکا تھا۔ ویر کا اظہار محبت اس کی سانسیں روکنے کے مترادف تھا۔ وہی فرشتے کی باتیں اس کی دھڑکنوں کو بڑھا گئی تھیں۔ دانین کے بتانے پر میر تیزی سے اندر کی جانب آیا، جبکہ وہ خود میر کو بتانے چلی گئی تھی کہ وہ میر اور فرشتے کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہے۔ میر کا ہینڈل پر رکھا ہاتھ پہلو میں گر گیا۔ اسے اپنی سماعت پر یقین نہ آیا۔ اسے احساس ہی نہ ہوا کہ اس کی آنکھیں بھیگتی چلی گئیں۔ یقین کرنا مشکل تھا۔ وہ لڑکی جس کے خواب اس نے شروع دن سے دیکھے تھے، وہ ایک سراب تھی اور وہ بڑے شوق سے اس سراب کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ ہمیشہ وہی اظہار محبت کرتا آیا تھا۔ فرشتے نے کبھی پہل کیوں نہیں کی تھی، اسے اب سمجھ آیا تھا۔ وہ اس کی تھی ہی نہیں، وہ تو اس کے بھائی سے محبت کرتی تھی۔ اس نے اپنی بھیگتی آنکھوں کو بے دردی سے رگڑا۔ جی تو یہاں پر آج کی قصہ کا اختتام ہوتا ہے۔ پیچھے سے شور آتا ہی رہے گا۔ ہمارا گھر جو ہے مین روڈ پر ہے، میں نے آپ کو بہت دفعہ وجہ بتائی ہے، تو ٹریفک کا شور اور ارد گرد سے بھی شور آتا رہتا ہے کافی زیادہ، تو شور کو اگنور کیجیے گا اور قسط کو لائک کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ جلدی ہی اگلی قسط آئے گی، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے۔ آپ کی رائٹر۔ اللہ حافظ۔